या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ अर्ज करने की कोशिश करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान के अच्छे या बुरे अमाल के असरात मरने के बाद भी जारी रहते हैं, लिहाजा मुहतात रहें। यह सूरह यासीन की एक आयत है, आयत नंबर 12 है गालिबन। तो ये इसका तर्जुमा जो है मैं आपके सामने रखती हूँ और उसी तर्जमानी की रोशनी में इसका हम जायजा लेने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। दरअसल इस आयत ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। वैसे तो कुरान पाक की सारी आयात जो हैं इंतहाई अहम है, इंतहाई खूबसूरत हैं और अपनी अपनी जगह के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे आयतुल कुर्सी है, उसे आयतों के सरदार कहा जाता है और इस तरह से और बेशुमार आयात हैं जो तौहीद के बारे में, रसालत के बारे में, आखिरत के बारे में कलाम करती हैं। लेकिन हर आयत का एक अपना अपना मजमून और उसकी एक अपनी अहमियत है। और सूरह यासीन की ये आयत सामने रखने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात अर्ज करना चाहूंगी कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ये आप सबके इल्म में है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ताला की तौफीक से अक्सर लोग बड़ी बाकायदगी से इसकी तलावत भी करते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि क्या आप में से कितने लोगों ने सूरह यासीन को जिंदगी में एक बार भी उसकी तर्जुमानी के साथ और समझ के पढ़ा है? ये मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। इसके ऊपर आपने गौर करना है कि क्या जिंदगी में कभी भी आपने जो सूरह यासीन है जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है, कभी समझ के पढ़ा है कि इसमें क्या मज़ामीन है जो कि हम हर रूटीन में पढ़ती हैं। ख़वातीन खास तौर पे उनका खास लगाव है और इसके यकीन करें बहुत असरात हैं। आयतुल कुर्सी ये जो है ना सूरह यासीन, इसको आप बाकायदगी से पढ़ते रहें ना तो इसके असरात आपकी जिंदगी के ऊपर लाजमी मुरत्तब होते हैं। अब वो मैं बात करूंगी इसके असरात की और उन चीजों की, तो फिर वो अपना जो हमारा टॉपिक है वो जरा थोड़ा पीछे रह जाएगा। बस मैंने ये अर्ज करनी थी कि इसको समझ के पढ़ना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पूरे कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है। लेकिन ये जो खास सूरतें हैं जिनको हम रूटीन में पढ़ते हैं तो उनका तो समझ के पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। इसमें तौहीद का लेसन है, रसालत है, आखिरत है, दिल को छूने वाले, रूह को बेदार करने वाले ऐसे मज़ामीन हैं जो वाकई रूह को और दिल को हरकत में ले आते हैं। तो इसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये मिलता है कि आयतुल कुर्सी अपने मरने वालों के करीब पढ़ा करो, तो उससे ये होता है कि फौतीदगी में आसानी हो जाती है। ये मैं अर्ज करना था। अब ये आयत जो है वो उसको जो मैंने आज अल्लाह ताला की तौफीक से सिलेक्ट की है उसको मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर कुछ अर्ज करने की कोशिश करती हूँ। फरमाता है अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने कुरान पाक में कि हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम जब्त कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि क्या होता है कि अमूमन जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं या तर्जुमानी भी पढ़ते हैं या हम उसकी तफसीर भी जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हम पढ़ के वो जल्दी से हम गुजर जाते हैं। कुछ आयात जो है ऐसी थॉट प्रोवोकिंग है कि उनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा भी गौर करें ना तो यकीन करें इंसान की जिंदगी बदल देने के लिए वो एक आयत काफी हो जाती है। एक तो हमें ये पता चला और आप सबके इल्म में है कि जो मुसलमान हैं उनका एक तौहीद के ऊपर ईमान लाना, रसालत पर और आखिरत पर ईमान लाना हमारा बुनियादी अकायद में से है। इसमें बताया गया है, ये बताया गया ना कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। ये हम सबका ईमान है कि जब आखिरत कायम होगी तो अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। फिर क्या होगा कि जो कुछ उन्होंने अच्छे अमल किए होंगे वो भी, और जो कुछ उन्होंने बुरे अमल किए होंगे वो भी, उनका जिंदगी में जो कुछ इंसान कर रहा है ना तो उसका रिकॉर्ड तैयार हो रहा है।
یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ ریکارڈ نہ بھی تیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے, وہ تو بھولتا نہیں ہے. لیکن انسان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, خواہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے, وہ ہر چیز ریکارڈ میں آنے والی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اسی آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ صرف وہ افعال جو ہے نا اچھے یا برے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہے, صرف وہ ریکارڈ نہیں ہو رہے. یہ والا پوائنٹ انتہائی اہم ہے, بلکہ ان اچھے افعال یا برے افعال کا جو امپیکٹ آتا ہے, اس کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں آنے والے ہیں. یہ کتنی اہم بات ہے. یہ والا جو نقطہ ہے نا یہ بہت اہم ہے. اس سے پتا چلا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی وہ کام کرتا ہے, اپنے اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے یا جو چیزیں وہ اپنے اعضاء سے وہ مطلب استعمال کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے یا جس طرح سے بھی, تو وہ اس کے جو آثار ہیں نا وہ پرنٹ ہو رہے ہیں, اس کے آثار پرنٹ ہو رہے ہیں. اگر اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اچھائی کے لیے استعمال کیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے وہ والے جو اثرات ہیں وہ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں, اس کے پاؤں کے اثرات جو ہیں وہ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جب آخرت قائم ہوگی تو وہ آثار جو ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہ اچھا کام کیا یا برا کام کیا. یہ دنیا کی آپ مثال دیکھ لیں کہ جب کسی انسان سے قتل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جب تفتیش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آلہ قتل کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس قتل کے آلے کے اوپر اس انسان کے انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں جسے فنگر پرنٹس کہتے ہیں. تو پھر اس سے وہ تحقیق وغیرہ میں مدد لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر تو بہت زیادہ حساس ہے نا. تو اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے اچھے اور برے بھی افعال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جو اثرات ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں, تو اس سے پھر یہ ہے کہ انسان پھر محتاط ہو جاتا ہے. اچھا, اس کو مزید کلیریفائی ہم کرتے ہیں. اس میں ہم ایک نقطہ ہے سمجھنے والا. پھر یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہی ہوں, اور میں اپنے گھر کے لیے اپنی آئندہ نسل کے لیے میں کیا آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. کیونکہ جو بھی انسان یہاں پر کام کرتا ہے تو وہ ایک فصل بوتا ہے, یا وہ اچھائی کی فصل بوتا ہے یا وہ برائی کی فصل بوتا ہے, اور وہی فصل اس کو کاٹنی پڑتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم مدد لیتے ہیں, کیونکہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو ایک بڑی اوتھینٹک ترین حدیث ہے, وہ میں آپ کے سامنے ان الفاظ میں رکھنا چاہوں گی. وہ اس طرح سے ہے کہ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی شرح میں متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں. ان میں سے چند ایک کا بیان حاضر خدمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا اور اسے جو اسے کریں ان سب کا بدلہ ملتا ہے, لیکن ان کے بدلے سے کم ہو کر نہیں. اور جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہے اور اس کا بھی جو اس پر کاربند ہوں, لیکن ان کا بوجھ گھٹا کر نہیں. یہ صحیح مسلم سے ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ایک سادہ الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں کہ اگر ایک انسان جو ہے اس نے کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نیک طریقہ اختیار کیا ہے نا, اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ بھی فالو کریں گے اس اچھے طریقے کو, تو اس بندے نے جس نے یہ اچھی مثال قائم کی ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جنہوں نے عمل کیا ہوگا ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا, اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا ہوگا تو پھر اس برے طریقے کا جو ہے نا گناہ, جس نے برا طریقہ جاری کیا ہوگا نا وہ اس کو ملے گا, اور ان کے گناہوں سے گھٹا کر نہیں. تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے. اور اس کو مزید ایک اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس دنیا سے چلے جاتا ہے نا, آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا ہوتا ہے پھر کہ اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. کہ اب ظاہر ہے کہ انسان زندہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ عمل کرے گا نا, تو وہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ اسے فائدہ دیتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. وہ ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے انشاءاللہ مجھے اور ہم سب کو فائدہ ہوگا. آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انسان کیونکہ بھول جاتا ہے تو اپنے علم کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو میں دہرا دیتی ہوں. سب سے پہلے کہ صدقہ جاریہ، یہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ مثلا پانی کا کنواں کھدوا دینا، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ قائم کر دینا، اس طرح لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی بھی کام جو کہ جس سے بنے نوع انسان کو فائدہ پہنچے. دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، ایسا علم جس سے بنے نوع انسان کو فائدہ ہو. مطلب انسان جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے اور اس نے کسی کو اچھا علم سکھا دیا ہے، تو وہ اگر انسان قبر میں بھی ہے نا تو اس علم کا فیض اسے ملے گا. تیسرا کیا ہے کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. کہ اگر ایک انسان جو ہے اس نے اپنی اولاد کی پرورش جو ہے اچھے طریقے سے کی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی تو وہ بھی جو ہے والدین اگر قبر میں بھی ہوں گے تو ان کو اس کی جزا ملے گی. اس کو تھوڑا سا مزید کھول لیتے ہیں کہ مثلا اس کے لیے پھر اولاد جو ہے وہ کیا دعا کرے. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے جیسے انہوں نے ہمیں مطلب محنت سے اور پیار سے اور شفقت سے پالا. اس طرح کی دعائیں کرے. اور اگر اولاد جو ہے دعا تو پہنچے گی، لیکن اگر اولاد جو ہے والدین کی نیک تربیت کی وجہ سے کوئی بھی اچھا کام کرے گی نا تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا. اس لحاظ سے یہ والا نقطہ بھی انتہائی اہم ہے، اور ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں مطلب ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں، اور جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے میرے اوپر، میری باڈی کے اوپر، میرے ہاتھوں کے اوپر، میرے پاؤں کے اوپر، اور آگے جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں بہت دور رس ہیں. اسی لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا تھا، کیونکہ اس چیز کا جو ہے نا یہ والا اثرات والا پہلو اس نے مجھے بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ انسان جو ہے کئی دفعہ ایسے کام کر جاتا ہے، اگر وہ شعوری طور پر وہ آگاہ نہ ہو تو وہ معصومیت میں بغیر وجہ کے کچھ ایسی چیزیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ ریکارڈ میں آنے والی ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس سے برا کام ہو جاتا ہے اور لوگ اس برائی کو دیکھ کے وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر ڈالنا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو ہم اچھے کام کریں، اور یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اچھے آثار چھوڑ کے جائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہمیں ان اچھے آثار کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے. اب دیکھیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اچھی بکس لکھی ہیں، جیسے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، امام قرطبی ہیں، پھر اور ہیں ہمارے امین حسن اصلاحی ہیں، اور کافی اوتھینٹک ترین جو ہیں یہ ہماری تفاسیر ہیں، اور بہت زیادہ مواد ہے اس سلسلے میں. علماء کرام نے ماشاءاللہ بہت قابل قدر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو اب وہ دنیا میں نہیں بھی ہے نا، جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کے لیکچر ہیں، ان کے وہ ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ ہیں، تو وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بہت سکون سے رکھے اور انہیں درجات ان کے بلند ہو. تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے نا، لیکن ان کے کام کا ثواب انہیں وہاں پہ مل رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ والی چیز انسان کو یہ تحریک دیتی ہے، اگر اس کا دل اور اس کا دماغ صحیح راستے پہ ہو تو یہ والا نقطہ اسے یہ تحریک دیتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام ضرور کرے جو کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے. اسی طرح سب سے اچھے، سب سے اکمل، سب سے بہترین آثار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب ان بنت لا تعداد. یہ انہی کے آثار ہیں کہ جو ہم
یہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ قرآن کن کے تھرو ہمیں پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچا. پھر صحابہ کرام کے تھرو وہ ساری اچھی جو باتیں تھیں جو انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، یہ سارے وہی آثار ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں نا وہ نیکی کے. تو یہ پھر علماء کرام نے پھر اس کے بعد جو کام کیا، پھر تبع تابعین نے جو کام کیا، تو یہ وہی آثار ہیں. اسی طرح سے آپ اسی زمن میں برے طریقے کا آپ سوچ لیں، وہی ذہن میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا نا. تو وہ دنیا میں اس کائنات میں وہ سب سے پہلا قتل تھا. تو اب جو بھی دنیا میں جو بھی قتل ہوں گے نا، جو بھی، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو پہنچے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی. اس سے پہلے کوئی دنیا میں قتل نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم گناہ جاریہ کے موجب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بچا کے رکھے. اس چیز کو ہم نے شعوری طور پر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے حافظے میں، اپنے شعور میں ہم نے اس نقطے کو پختہ کر لینا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم گناہ جاریہ کا باعث نہ بنے. آج کل کے دور میں اس کے اوپر بہت کلام ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مطلب فحاشی پھیلا رہے ہیں یا اوریانی پھیلا رہے ہیں، یہ فیشن کے ایسے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اس گناہ میں ایک حصہ ملے گا. تو اس لحاظ سے بھی انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں، کون سے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں ایک بڑا قتادہ فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے غالباً، اور مفسرین نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کے کسی بھی عمل سے غافل ہوتا تو وہ اس کے نشانات قدم جو ہے نا ان سے وہ غافل ہوتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں. تیرے جتنے قدم اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم تو اس کی معصیت میں اٹھاتا ہے، سب اس کے ہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے قدم اٹھائے. یہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ انسان جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان مرتب ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر بھی اور ریت کے اوپر بھی. اور آپ سب کو علم ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے کھوجی جو تھے وہ جب راستہ وہ اس طرح چوروں کا وہ کھوج لگاتے تھے تو وہ نشان قدم سے وہ کھوج لگاتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے، تو یعنی ہوا بھی مٹا دیتی ہے لیکن وہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آنے والی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کے اوپر اگر اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم برائی کا سوچ بھی نہ سکیں، کیونکہ انسان کے ارادے، اس کی نیتیں، اس کے جو بھی عوامل ہیں وہ ریکارڈ میں آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس چیز کے اوپر مزید غور کریں. پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ میری زندگی کا رخ کیا ہے، میری آرزویں کیا ہیں، میری امنگیں کیا ہیں، اور میں نے کیسے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے. میں اس کائنات میں اچھے اثار چھوڑ کے جا رہا ہوں یا برے اثار چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس میں احتیاط کیا کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ احساس اپنے دلوں کے اندر مطلب اس کو تازہ کرتے رہیں کہ میں کیوں بول رہا ہوں یا کیوں بول رہی ہوں، یا میں کام کیوں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میرا مقصد کیا ہے، اس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کا کیا آثار مرتب ہوں گے. مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا جو کام ہے وہ پرفارم کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہیں کیونکہ انسان بہت کمزور ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام جو ہے وہ بہترین کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ کچھ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اچھے آثار چھوڑ کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی میں بہت
خوبصورتی ہو، امن ہو، امان ہو، سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چل سکیں تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں۔ آپ نے ہمیں یہی تربیت کی کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تمہارے بارے میں لوگ اچھی رائے قائم کر سکیں اور لوگوں کے لیے تم فائدہ مند انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارو، اور تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت جو ہے اس میں بھلائیاں ہو، خیر ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔